डेढ़ चाहते थे मैं तुमसे मिलूं। 27 साल जैकब 21-22 साल नैन्सी के कान में नरम गरम सी सरगोशियाँ कर रहा था। वो चाहते हैं मैं तुम दोनों में से किसी एक को पसंद करूं ताकि इनकी दोस्ती रिश्तेदारी में बदल सके। वो इसे इन बातों से आगाह कर रहा था जिन्हें वो जानती थी। वो खामोशी से सुनती रही। तुम बताओ, तुम्हें कैसा लगा मैं? वो क्रीम रंग के थ्री पीस सूट में मलबूस जैकब को काफ़ी खुद पर भरोसा था। मैं इतनी जल्दी फैसले नहीं लेती, वो सुर्ख चेहरे के साथ बोली। इतने करीब वो सिर्फ विलियम के रहती थी। इसे कभी गैर महफूज महसूस नहीं हुआ था। मिस्टर जोसेफ और अल्बर्ट एक जानिब खड़े मुस्कुरा रहे थे। दोनों नैन्सी और जैकब को देखकर खुश थे। लेकिन मैं फैसला ले चुका हूँ, इसने राजदारा अंदाज में कहा तो नैन्सी ने घबरा कर नजरें उठाईं। वो इसे किसी नाजुक गुड़िया की तरह घुमाकर अपने साथ लगा चुका था। तुम मुझे पसंद आ गई हो। इसने झुकते हुए नैन्सी के गाल को छुआ। वो एक झटके से पीछे हटी और फटी फटी निगाहों से जैकब को देखा। वो कंधे उचकाकर मुस्कुराया। पसंदीदगी का अंदिया दे दिया गया था। वो झटके से पलटी और लोगों की भीड़ से निकलती चली गई। वो अब सुर्ख चेहरा लिए दूर जा रही थी। इसके कदम किचन की जानिब बढ़ रहे थे। हलक में कांटे उगाए थे और दिल पसलियाँ तोड़कर बाहर निकलने को तैयार था। नैन्सी, तुम्हारा फ़ोन कब से बज रहा है? निशा ने इसे रास्ते में ही रोक लिया। वो फ़ोन थामते तेज़ी से किचन की जानिब बढ़ गई। नैनी एक जानिब बैठी सब देख रही थीं। उन्हें कुछ चीज़ें पसंद नहीं आई थीं। वो यकीनन मिस्टर जोसेफ से बाद में बात करने वाली थीं। नैन्सी ने किचन में घुसते ही फ़ोन को देखा। अजनबी नंबर था। वो इस वक्त फ़ोन उठाने की हालत में नहीं थी। वो अब बोतल से गिलास में पानी उंडेल रही थी और फिर एक स्टूल पर बैठते पानी पीने लगी। इसकी स्याह मैक्सी ज़मीन पर फैल गई। वो ख़ुद को नॉर्मल करने की पूरी कोशिश कर रही थी। आंखों में बिला वजह ही नमी उभरने लगी। इसे रोना आ रहा था। उसने इतने सालों में पहली बार अपने माँ बाप को याद किया। फ़ोन फिर से बजने लगा। इस बार इसने फ़ोन उठाते कान से लगाया। हेलो, भर्राई भुराई आवाज़ में बोली नैन्सी। जादूगर की सेहरंगेज़ आवाज़ उभरी और नैन्सी के हाथ से ग्लास गिरते गिरते बचा। ये आवाज़ वो लाखों में भी पहचान सकती थी। कैसी हो नैन्सी? इतनी जल्दी भूल गई मुझे? बस ये थी तुम्हारी मोहब्बत? वो शिकवा लहजे में बोला, जबकि नैन्सी तो हैरान परेशान थी। इसे यकीन नहीं आया कि इस शख्स ने उसे फ़ोन किया था। अहमद, आप? वो अब उठ खड़ी हुई। टांगों की जान निकल रही थी। इस शख्स की आवाज़ ने सारे ज़ख्म उधेड़ दिए थे। मैंने ब्लॉक का किया। तुम शहर ही छोड़ गई। क्या मोहब्बत ऐसी होती है नैन्सी? क्या तुम भी बेवफा हो? वो शख्स जो भी था जानता था इसे कैसे तड़पाना था। न, न, नहीं, ऐसा नहीं है। वो अब बेचैनी से टहलने लगी। मैंने बहुत कोशिश की नैन्सी, लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मुझे डर था कहीं तुम भी मुझे मेरी फियांसी की तरह छोड़कर ना जाओ। पर देखो, मैं खुद ही नहीं रह पाया तुम्हारे बगैर। बताओ, मैं क्या करूं? और नैन्सी के आंसू टिप टिप गिरने लगे। एक जानिब इसकी मोहब्बत थी तो दूसरी जानिब फैमिली थी, और दोनों में से किसी एक को चुनना बहुत मुश्किल था। अहमद, आप? अल्फाज लबों में ही दम तोड़ रहे थे। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ नैन्सी। मुझे बताओ, मुझे तुम्हें पाने के लिए क्या करना होगा? नैन्सी को लगा जैसे कायनात थम गई हो। जोसेफ पैलेस में बजता म्यूज़िक रुक गया। हवाएं साकित हो गईं। जोसेफ पैलेस गायब हो गया। अब वो दोनों थे, बस वो और इसके सामने खड़ा चश्मे वाला अहमद। बोलो नैन्सी, तुम मुझसे शादी करोगी? मैं आपसे शादी नहीं कर सकती अहमद। वो जैसे ख्वाब से जागी। वो जानती थी ये नामुमकिन था। अब तो बिल्कुल ही नामुमकिन था। तो तुम भी बेवफा निकली। तुम्हारी मोहब्बत भी झूठी निकली। मैं जानता था औरत साथ वफा कर ही नहीं सकती। अगर तुम्हें ये सब करना था तो मेरी तरफ बड़ी ही क्यों?
فون بند کر دیا گیا اور نینسی وہیں زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ آنسو بہہ نکلے۔ اب وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اس شخص کی باتیں اسے کچوکے لگا رہی تھیں۔ میں ایسا نہیں کر سکتی۔ وہ بے طرح رو رہی تھی جب اسے ڈھونڈتے ولیم وہاں آیا اور اگلے ہی پل اسے دیکھ کر ساکت رہ گیا۔ نینسی! وہ تڑپ کر اس کی جانب بڑھا اور پھر گھٹنے ٹکائے وہ اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ کیوں رو رہی ہو؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ وہ اسے کندھوں سے تھامے بولا۔ چہرے کی ہوائیاں اڑ گئیں۔ اس نے کبھی نینسی کو یوں روتے نہیں دیکھا تھا۔ میں یہ سب نہیں کر سکتی ولیم، میں اس کے بنا نہیں رہ سکتی۔ نینسی وجود سسکیوں کی زد میں تھا۔ وہ ولیم کے سینے سے جا لگی۔ ریلیکس ہو جاؤ نینسی، میں ہوں نا۔ ولیم نے اسے تھام لیا۔ روتی تڑپتی نینسی وہ کسی صورت برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اب ہولے ہولے اس کا سر تھپک رہا تھا، اس بات سے بے خبر کہ ایک کیمرہ یہ منظر قید کر چکا تھا۔ میرے خیال سے آپ کو ہمیں مدعو کرنے سے پہلے اپنے بچوں سے پوچھ لینا چاہیے تھا۔ مجھے لگتا ہے نینسی اور ولیم ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، اور یہ ویڈیو اس بات کا ثبوت ہے۔ اسٹار لائٹ اسٹوڈیو کے بڑے سے آفس میں مسٹر جوزف اپنی کرسی پر بیٹھے محض اکیلے موبائل کی اسکرین پر چلتی اس ویڈیو کو دیکھ رہے تھے جس میں نینسی ولیم سے لپٹ کر رو رہی تھی۔ البرٹ داہنی جانب رکھے صوفے پر بیٹھے تھے۔ یہ ویڈیو 2 دن پہلے جیکب نے ہی بنائی تھی۔ ایسا کچھ نہیں ہے البرٹ، مسٹر جوزف فون میز پر پھینکتے سرد لہجے میں بولا۔ ان کے تاثرات تنے ہوئے تھے۔ پھر کیسی بات ہے جوزف؟ کیا تم ہم سے کچھ چھپا رہے ہو؟ البرٹ تمسخر سے بولا۔ بچے بچپن سے ساتھ رہے ہیں، ان کے درمیان ایسا کوئی غلط رشتہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یقیناً کچھ ہوا ہوگا، تم بے فکر رہو۔ نینسی اب تم لوگوں کی ہے۔ مسٹر جوزف نے البرٹ کو تسلی دی۔ اور جیکب؟ اسے کیا جواب دوں میں؟ البرٹ نے پہلو بدلا۔ جیکب کا موڈ کافی بگڑا ہوا تھا، اسے سمجھانا تمہارا کام ہے۔ اس بار ان کا لہجہ سرد تھا، جبکہ دماغ کی نسیں پھٹنے کو تیار تھیں۔ وہ نہیں جانتے نینسی اور ولیم میں کیا چل رہا تھا، لیکن کچھ تو ہوا تھا جسے وہ آج معلوم کرنے والے تھے۔ اور پھر شام میں جوزف ہاؤس مسٹر جوزف کے اطاعت کے زیر اثر تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ جانتے ہو، یہ ویڈیو اگر اپلوڈ ہو گئی تو کیا ہوگا؟ نینسی سر جھکائے کھڑی تھی۔ جارج اور نیسا سہمے ہوئے تھے جبکہ ولیم کے جبڑے بھیجے ہوئے تھے۔ آپ کو اپنی شوہریت کی پرواہ ہے؟ آپ نے ایک بار بھی نینسی سے اس کی مرضی پوچھی؟ آپ نے اسے پوچھا کہ اسے جیکب پسند بھی ہے یا نہیں؟ اور آپ کو باقی لوگوں پر ہم سے زیادہ بھروسہ ہے؟ ولیم دبے دبے لہجے میں چلایا۔ اسے جیکب ایک آنکھ نہیں بھایا تھا۔ تم ابھی بچے ہو، میں تمہارا باپ ہوں، مجھے فیصلے لینے کا حق ہے۔ نینسی کے باپ نہیں ہیں آپ، نینسی کو اپنے فیصلے لینے کا حق ہے، وہ انہی کے لہجے میں بولا، جبکہ نینسی گھبرا گئی۔ اس کی وجہ سے وہ دونوں بیٹا باپ آمنے سامنے آ گئے تھے۔ مسٹر جوزف ایک پل کو ساکت ہوئے۔ کیا نینسی پر ان کا کوئی حق نہیں تھا؟ مسٹر جوزف نے گھور کر نینسی کو دیکھا۔ ولیم؟ نینسی نے بے ساختہ اس کے بازو پر ہاتھ رکھا۔ تم اگر اپنے لیے لڑ نہیں سکتی تو محبت کی ہی کیوں نینسی؟ وہ اس پر چلایا۔ پتہ نہیں اسے اتنا غصہ کیوں آ رہا تھا۔ نینسی سہم کر پیچھے ہٹی۔ ولیم، یہ میرا اور نینسی کا معاملہ ہے، تم اس سے دور رہو۔ مسٹر جوزف نے سرد لہجے میں تنبیہ کی۔ یہ ہم سب کا معاملہ ہے ڈیڈ، آپ اپنی شوہرت کے لیے ہمارا سودا نہیں کر سکتے۔ وہ غرایا، پر اگلے ہی پل چٹاخ کی آواز ابھری۔ مسٹر جوزف آگے بڑھ کر اسے تھپڑ رسید کر چکے تھے۔ نینسی نے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی چیخ کو دبایا۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے ولیم کو دیکھ رہی تھی جو خطرناک تیور لیے کھڑا تھا۔ اس کا گال اگلے ہی پل سرخ پڑا۔ دفعہ ہو جاؤ یہاں سے، وہ خود پر قابو پاتے بولے۔ کن پٹیاں سلگنے لگیں۔ جوزف! نینی بے ساختہ ان کی جانب بڑھی۔ نینی، اس سے کہو یہاں سے جائے۔ مسٹر جوزف کا چہرہ ضبط کے باعث سرخ پڑا۔
میں چلا ہی جاؤں گا، لیکن بتا رہا ہوں نینسی جہاں چاہے گی اس کی شادی وہیں ہوگی، جیکب سے ہرگز نہیں۔ وہ انہی کی اولاد تھا۔ انہی کے لہجے میں جواب دیتا وہ پلٹ گیا۔ اس کا رخ باہر کی جانب تھا۔ فی الوقت اسے جوزف پیلس سے دور جانا تھا، جبکہ نینسی سیڑھیوں کی جانب بھاگی۔ اس کا دل کر رہا تھا وہ مر جائے۔ اس کی وجہ سے پہلی بار مسٹر جوزف نے ولیم پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ کاش وہ بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ مر جاتی۔ بیڈ پر اوندھے منہ لیٹے وہ آنسو بہا رہی تھی، پر قسمت کو جانے کیا منظور تھا۔ ولیم اس رات گھر نہیں آیا۔ اگلے دن جارج واپس چلا گیا، جبکہ نینسی کو جانے کی اجازت نہیں ملی تھی جب تک اس مسئلے کا کوئی حل نہ نکل آتا۔ مسٹر جوزف اسے لندن بھیجنے پر راضی نہیں تھے۔ ولیم جب پیلس واپس آیا تب مسٹر جوزف نہیں تھے۔ وہ سیدھا نینسی کے کمرے میں گیا۔ نینسی اسے دیکھ کر حیران ہوئی۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ دیکھتے ہی اس کی جانب بڑھی۔ مجھے کچھ نہیں ہوگا، تم بتاؤ، چھٹیاں تو ختم ہو گئی ہیں، تم جارج کے ساتھ کیوں نہیں گئی؟ وہ اس کے بیڈ کے کنارے بیٹھا پوچھ رہا تھا۔ بال بکھرے ہوئے تھے، چہرے پر حد درجہ سنجیدگی تھی، کتھئی آنکھوں کی تھکان واضح تھی۔ انکل نے منع کیا ہے، اور میرا خود بھی جانے کا دل نہیں ہے۔ وہ ہولے سے مسکرائی۔ ساری رات رونے کے باعث آنکھیں اس کی سوجن کا شکار تھیں۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، وہ اس کی آنکھوں کو دیکھتے بولا۔ کیسا فیصلہ؟ وہ الجھی۔ تمہاری شادی احمد سے ہی ہوگی۔ اونچے مینار والے جوزف پیلس نے اس کے فیصلے پر قہقہا لگایا۔ ولیم! نینسی حیران ہوئی۔ ڈیڈ کو منانا میرا کام ہے، تم اسے کہو رشتہ لائے۔ ایک بار ہم سب سے ملے، اس کے بعد دیکھیں گے۔ وہ اپنی عمر سے اتنا بڑا کب ہوا تھا جو ایسی سمجھداری والی باتیں کر رہا تھا؟ ان کو منانا میرا کام ہے، تم اسے بلاؤ۔ اسے مسٹر جوزف کی طرح ہی فیصلے سنانے کی عادت تھی۔ مجھے کل تک جواب چاہیے۔ یہ آخری موقع ہے نینسی، اس کے بعد شاید میں مدد بھی نہ کر پاؤں۔ وہ جانتا تھا مسٹر جوزف کے خلاف جانا اتنا آسان نہیں تھا۔ بے شک نینسی کا محبوب اس سے عمر میں بڑا تھا، لیکن وہ اس کے ساتھ خوش تو رہتی، شوبز کی نقلی دنیا سے دور رہتی۔ وہ اٹھا اور کمرے سے نکل گیا۔ پیچھے نینسی گہری سوچ کا شکار تھی۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے وہی نمبر ملایا جس سے کل فون آیا تھا۔ بیل جا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد اس کی آواز ابھری۔ ہیلو احمد! وہ بےتابی سے بولی۔ بولو، سن رہا ہوں۔ اس کے لہجے میں خفگی واضح تھی۔ آئی ایم سوری، وہ بھرائے لہجے میں بولی۔ تمہارے ایک سوری سے میرے زخم نہیں بھر جائیں گے نینسی، تمہیں میری تکلیف کا اندازہ نہیں ہے۔ سب تکلیفیں دور ہو جائیں گی۔ ولیم مان گیا ہے احمد، وہ سب کو منا لے گا۔ آپ کو بس جوزف پیلس آنا ہوگا، اپنے پیرنٹس کے ساتھ۔ نینسی کی آواز پر دوسری جانب گہری خاموشی چھا گئی۔ تم سچ کہہ رہی ہو؟ ہاں، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ ولیم ہمارے ساتھ ہے تو پوری دنیا ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ وہ نم آنکھوں سے مسکرائی، جسم میں جان سی پڑ گئی تھی۔ اور اگر مجھ سے ملنے کے بعد وہ خلاف ہو گیا تو؟ اس نے انکار کر دیا تو؟ وہ نیا خدشہ اٹھا لایا۔ ایسا نہیں ہوگا، اسے ولیم پر یقین تھا۔ بتاؤ نا نینسی، اس نے انکار کر دیا تو تم کیا کرو گی؟ اپنے خاندان کے خلاف جاؤ گی میرے لیے؟ عجیب سوال تھا۔ نینسی نے سوچنے کی کوشش کی، لیکن جھرجھری سی لے کر رہ گئی۔ ایسی باتیں نہ کریں، سب اچھا ہی ہوگا۔ ٹھیک ہے، میں اپنے والدین سے بات کر کے بتاتا ہوں۔ کیا مطلب انہیں منانا پڑے گا؟ وہ الجھی۔ ہاں، میرا خاندان بھی تمہارے خاندان کی طرح صدیوں سے اپنی روایتوں پر قائم ہے۔ وہ اتنی جلدی نہیں مانیں گے۔ وہ نینسی کی پریشانی بڑھا کر فون بند کر چکا تھا، جبکہ نینسی جلے پیٹ کی بلی کی طرح گھومتی رہی۔ اسے ایک موقع ملا تھا، وہ گنوا نہیں سکتی تھی۔ کیا پتہ پھر ملتا یا نہیں۔ اب وہ دعا کر رہی تھی کہ احمد کے ماں باپ مان جائیں، جبکہ دوسری جانب ولیم نینسی سے ملنے کے بعد اسٹار لائٹ اسٹوڈیو پہنچ چکا تھا۔ وہ پہلی بار یہاں آیا تھا۔ شہر کے وسط میں کئی منزلہ شان سے کھڑا اسٹار لائٹ اسٹوڈیو اپنی پہچان آپ تھا۔
اسٹوڈیو کے نیلے کانچ سے پھوٹتی روشنیاں واضح تھیں۔ اسے گیٹ پر ہی روک لیا گیا اور جب تک اندر سے کنفرم نہیں ہوا کہ وہ واقعی مسٹر جوزف کا بیٹا تھا، اسے اندر نہیں جانے دیا، جبکہ مسٹر جوزف تو اس کے وہاں آنے پر ہی حیران رہ گئے۔ آج وہ اپنے باپ کے ساتھ سودا کرنے آیا تھا۔ چمچماتے فرش پر قدم دھرتا وہ لفٹ کی جانب بڑھ رہا تھا۔ کئی نسلوں نے دور تک اس کا تعاقب کیا، کئی لوگ اسے پہچان چکے تھے۔ حال ہی میں اسے کرسمس تقریب میں دیکھا گیا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ اپنے باپ کے سامنے بیٹھا تھا۔ خیریت؟ تمہیں آج یہاں کیا کھینچ لایا؟ مسٹر جوزف اپنی اونچی کرسی پر شان سے بیٹھے تھے۔ سودا کرنا تھا آپ سے، ایک اور اس کے لیے ضروری تھا۔ سودا کرنا تھا آپ سے ایک اور اس کے لیے ضروری تھا کہ کام کی جگہ پر ملا جاتا۔ اس وقت مسٹر جوزف کو وہ ہو بہو اپنی کاپی لگا۔ ان کے لبوں پر دلکش سی مسکراہٹ ابھری۔ کیسا سودا؟ وہ آئی برو اچکائے پوچھنے لگے۔ میں فوٹو شوٹ کے لیے ریڈی ہوں۔ مسٹر جوزف تو جیسے کہ ساکت ہوئے۔ اپنے سامنے بیٹھے بھوری جیکٹ پہنے ولیم کو دیکھا، جس کے بال بے ترتیب تھے۔ واقعی؟ وہ آگے کو ہو بیٹھے، بمشکل اپنی حیرت کو چھپایا۔ بدلے میں آپ کو نینسی کو آزاد کرنا ہوگا، وہ مسٹر جوزف کی آنکھوں میں دیکھتے بولا۔ یہ سب انہی سے سیکھا تھا۔ مسٹر جوزف کئی لمحے اسے دیکھتے رہے۔ وہ اپنے دماغ میں تیزی سے حساب کتاب کر رہے تھے کہ یہ سودا فائدہ مند تھا یا گھاٹے کا، اور پھر کچھ دیر بعد انہوں نے گہرا سانس خارج کرتے کرسی سے ٹیک لگا لی۔ ان کی کرسی اب جھول رہی تھی۔ ٹھیک ہے، مسٹر جوزف کی آواز ابھری۔ ولیم نے دھڑکتے دل کے ساتھ انہیں دیکھا۔ اس کے لیے ہمارے درمیان ایک معاہدہ ہوگا، آپ اسے تیار کروا لیں۔ نینسی پر آپ کسی طرح کا حق نہیں جتائیں گے۔ وہ آزاد ہے، وہ اپنی مرضی سے شادی کر سکتی ہے۔ میری یہ شرائط ہے۔ اور جب تک اس کی شادی نہیں ہوگی، کوئی فوٹو شوٹ نہیں ہوگا۔ وہ اسپاٹ لہجے میں تیز تیز بولا۔ میں یہ معاہدہ پوری عمر کا رکھ سکتا ہوں۔ مسٹر جوزف نے کنکھیوں سے اسے دیکھتے کہا۔ مجھے منظور ہے، وہ ان کی طرف دیکھے بغیر بولا۔ خود کو بیچ رہے ہو؟ وہ اب تمسخرانہ بولے۔ جب باپ مسٹر جوزف پیٹرسن ہو، پھر یہی آپشن بچتا ہے، وہ انہی کے لہجے میں بولا، تپانے والی مسکراہٹ لیے۔ گیٹ آؤٹ! مسٹر جوزف واقعی سلگ اٹھے۔ ولیم نے اب تک یہی تو سیکھا تھا، باتیں منہ پر مارنا اور مسٹر جوزف کو سلگانا۔ تھینک یو! وہ اٹھ کھڑا ہوا اور دروازہ کھول کر آفس سے باہر نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی مسٹر جوزف نے اپنا ماتھا پیٹ ڈالا۔ کاش وہ ولیم جوزف نہ ہوتا تو آج یہ سب نہ ہوتا۔ جوزف پیلس میں موجود نینسی کے کمرے کی کھڑکی سے اس وقت پیلس کے باہر کا منظر بخوبی دیکھا جا سکتا تھا۔ رات پھیل چکی تھی، باہر سناٹا تھا، اور سناٹے میں اڑتے برف کے گالے اس وقت نینسی کا دل ہلا رہے تھے۔ آپ نے تو کہا تھا وہ مان جائیں گے۔ وہ فون کان سے لگائے کھڑی تھی، چہرے پر زرد پن تھا۔ وہ مان گئے ہیں نینسی، وہ بس چاہتے ہیں کہ میں ایک مسلمان لڑکی سے شادی کروں۔ انہیں میرے تم سے شادی کرنے پر اعتراض نہیں ہے، وہ بس یہ نہیں چاہتے ہیں کہ ان کی ہونے والی بہو عیسائی ہو۔ دوسری جانب سے کہا گیا، محبت میں مذہب کہاں سے آ گیا احمد؟ وہ روحان سی ہوئی، دل کی دھڑکن آہستہ ہو گئی تھی۔ وہ شخص جیسے اس کے ذہن سے کھیل رہا تھا۔ اسی لیے میں تمہیں منع کرتا تھا نینسی، میں تم سے دور رہتا تھا۔ ہاتھ چھاڑ لیے گئے، سارا ملبہ نینسی پر ڈال دیا گیا۔ کیا آپ انہیں منا نہیں سکتے؟ وہ رو دینے کو تھی۔ نینسی، میں نے اپنی پوری کوشش کر لی ہے، اس عمر میں انہیں کیسے اتنا بڑا دکھ دوں؟ الٹا سوال کیا گیا۔ نینسی اپنے ہونٹوں کو بے ساختہ کچلنے لگی۔ وہ پردہ تھامے کھڑی تھی، آنکھوں کو ابھری نمی کو پینے کی کوشش کرتے ہوئے وہ مری مری سی آواز میں بولی، میں نے بھی تو منایا ہے سب کو، بلکہ ولیم نے منایا ہے۔ ابھی تو مجھے یہ نہیں پتا کہ وہ انکل کو منانے کی کیا قیمت چکانے والا ہے۔ پھر آپ کے پیرنٹس کیوں نہیں مان سکتے؟ میں نے اپنی پوری کوشش کر لی ہے نینسی، فون سے آواز ابھری، اور نینسی نے برف گراتے آسمان کو دیکھا۔ آخر محبتیں اتنی مشکل کیوں ہوتی ہیں؟
وہ قدرت سے شکوہ کناں تھی۔ میں کیا جواب دوں گی ولیم کو؟ وہ دکھی تھی کہ اس کی محبت اس کے لیے اسٹینڈ نہیں لے رہی تھی۔ تمہیں کسی کو جواب دینے کی ضرورت ہی کیا ہے نینسی؟ وہ کرو جو تمہارا دل کرتا ہے۔ اپنی محبت کے لیے ہم سب کچھ کریں گے۔ آصف کار اس کے گرد اپنا جال بن رہا تھا۔ ولیم کو برا لگے گا احمد، وہ اس معاملے میں کبھی میرا ساتھ نہیں دے گا، وہ ہولے سے بڑبڑائی۔ اسے گہری شرمندگی نے گھیر لیا تھا۔ کیا منہ دکھاتی وہ اسے؟ تمہیں ولیم مجھ سے زیادہ عزیز ہے؟ چٹختی لکڑیوں میں دھواں اٹھنے لگا پر وہ محسوس نہ کر پائی۔ ایسی بات نہیں ہے، تڑپ کر صفائی دی گئی۔ پھر کیسی بات ہے نینسی؟ تم بتاؤ، میں اتنے قریب آ کر کیسے اپنی ساری محنت کھو دوں، صرف اس بنا پر کہ میرے والدین میری ایک عیسائی لڑکی سے شادی پر راضی نہیں ہیں؟ تم بتاؤ کیا کروں میں؟ جان دے دوں؟ دوسری طرف سے چلا کر کہا گیا۔ احمد میں تمہارے بنا نہیں رہ سکتا نینسی، اور میں جانتا ہوں کہ تم بھی میرے بنا نہیں رہ سکتی۔ ہماری محبت اب ہمارے ہاتھوں میں ہے، پلیز اسے بچا لو۔ اس کی بات اچک لی گئی۔ وہ یوں ہی کھڑی لب کو چلتی رہی جبکہ سر بری طرح سے چکرا گیا تھا۔ عجیب محبت تھی جس نے اسے مکڑی کے جالے کی طرح لپیٹ لیا تھا اور اب سانس لینا مشکل لگنے لگا تھا۔ ٹھیک ہے، میں دیکھتی ہوں، اس نے ہولے سے کہہ کر فون بند کر دیا۔ کئی لمحے وہ یوں ہی کھڑکی میں کھڑی رہی اور پھر اپنا زرد رنگ کا اونی کوٹ پہنتے گرم اونی مفلر کو کانوں میں لپیٹتے وہ کمرے سے باہر نکل آئی۔ اب اس کا رخ باہر کی جانب تھا۔ وہ جوزف پیلس سے باہر نکل رہی تھی۔ کہاں جا رہی ہو نینسی؟ کھانا تیار ہونے والا ہے۔ نینی نے اسے باہر جاتے دیکھا تو پکار کر کہا، میں بس ابھی آ جاؤں گی نینی، دل کر رہا ہے چہل قدمی کرنے کا۔ وہ زبردستی مسکراتے بولی اور پھر بڑے سے لاؤنج نما ہال کو عبور کرتی باہر نکل آئی۔ اسے یاد تھا بچپن میں جب بھی برف باری ہوتی تھی وہ سب مل کر سنو مین بنایا کرتے تھے۔ وہ گھنٹوں پیلس کے باہر برف پر کھیلا کرتے تھے۔ ہر کرسمس پر سینتا کلاز آیا کرتا تھا، اپنی بڑی سی بگھی میں ڈھیروں تحفے لیے۔ مسٹر جوزف بچوں کی خوشی کے لیے یہ سب کیا کرتے تھے۔ پھر وقت گزر گیا، بچے بڑے ہو گئے اور کرسمس بھی بدل گئی۔ اب کوئی سینٹا کلاز نہیں آتا تھا۔ اس نے دروازے سے ملحقہ سیڑھیوں پر کھڑے ہوتے ایک نظر پیلس کے دور تک پھیلے احاطے پر ڈالی۔ وہاں کوئی نہیں تھا۔ اسے پتھر کا وہ بینچ نظر آیا جہاں وہ اور ولیم بیٹھ کر گھنٹوں باتیں کیا کرتے تھے۔ وہ برف کے قالین پر ہولے ہولے قدم جماتی آگے بڑھنے لگی۔ اس کے لمبے بوٹ برف پر گہرے نشان چھوڑتے گئے۔ وہ تو ہمیشہ ہنسی خوشی رہنے والی لڑکی تھی، پتہ نہیں پھر یہ محبت جیسا آصف کار کہاں سے آ گیا۔ اب کچھ بھی پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ وہ قدم قدم چلتے بینچ تک پہنچی اور پھر بینچ پر پڑی برف ہاتھ سے ہٹاتی اس پر بیٹھ گئی۔ بینچ کے اوقب میں لگی اسٹریٹ لیمپ کی روشنی میں اس وقت برف کے گرتے گالے بھلے لگ رہے تھے۔ برف اب اس کے بالوں کے ساتھ ساتھ شانوں پر بھی گرنے لگی تھی۔ اس نے کوٹ کی جیب سے داہنا ہاتھ نکالا اور گالوں کو ہتھیلی پر گرنے دیا۔ نرم ملائم سی گلابی ہتھیلی دیکھتے ہی دیکھتے نیلی پڑنے لگی، برف مٹھی میں اکٹھی ہو گئی۔ سب ٹھیک ہے نا؟ کسی نے جھکتے ہوئے اس کے کان میں سرگوشی کی اور وہ ایک دم اچھلی۔ پلٹ کر دیکھا تو بھوری جیکٹ پہنے ولیم اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ ولیم! نینسی نے خفگی سے اسے گھورا۔ وہ واقعی ڈر گئی تھی۔ تم آج یہاں کیسے؟ وہ گھوم کر آتے اس کے ساتھ بیٹھ گیا، کندھے پر لٹکا بیگ نیچے رکھ دیا۔ یہاں سے دیو ہیکل جوزف پیلس اپنی شان کے ساتھ کھڑا نظر آتا تھا۔ اس کی سینکڑوں کھڑکیوں سے جلتی روشنیاں واضح تھیں۔ بس ایسے ہی، اندر دم گھٹ رہا تھا۔ وہ ہولے سے بڑبڑائی، تمہیں تو خوشی ہونی چاہیے، اب تو ڈیڈ مان گئے ہیں، پھر کیوں دم گھٹ رہا ہے؟ وہ اس کی جانب متوجہ ہوا۔ نینسی نے اس کی بات پر رخ موڑ کر اسے دیکھا۔ وہ الجھی نظریں لیے بیٹھا تھا۔ تم نے انکل سے ایسا کیا کہا کہ وہ مان گئے؟ اس نے الٹا سوال کیا۔ یہ جاننا ضروری نہیں ہے نینسی۔ ولیم نے رخ سیدھا کر لیا۔ اس کے بھورے بال برف سے سفید پڑنے لگے تھے۔ ضروری ہے ولیم،
تم جانتے ہو ضروری ہے۔ وہ گہرا سانس لیتے بولی۔ نہیں جانتی تھی ولیم نہیں جانتی تھی ولیم نے انہیں کیسے منایا تھا۔ وہ مان گئے تھے، یہ حیران کن تھا۔ پہلے تم بتاؤ، تمہاری احمد سے بات ہوئی؟ کیا کہا اس نے؟ کب لا رہا ہے وہ اپنے پیرنٹس کو؟ اور نینسی کا دل ڈوب کر ابھرا، حلق خشک ہو گیا۔ وہ ولیم کو دیکھتی رہی۔ کیا بتاتی اسے کہ وہ شخص اس کے لیے لڑ نہیں پا رہا؟ احمد کے پیرنٹس نہیں مان رہے؟ سر جھکا کر ہولے سے کہا گیا۔ ولیم نے چونک کر اسے دیکھا۔ نینسی کی تھوڑی گردن سے چپکی ہوئی تھی۔ اگلے ہی لمحے ولیم کی بھویں سکڑ گئی۔ کیا مطلب ہے نہیں مان رہے؟ چہرے کے زاویے بگڑ گئے۔ وہ نہیں چاہتے ان کا بیٹا ایک عیسائی لڑکی سے شادی کرے، وہ بھرائی آواز میں بولی۔ ولیم کئی لمحے نینسی کو بے یقینی سے دیکھتا رہا، اور پھر اس کا ابھرنے والا قہقہا بھی ساختہ تھا۔ سیریسلی؟ وہ اب تمسخرانہ بولا۔ مجھے یقین نہیں ہوتا، وہ ایسے کیسے کہہ سکتا ہے؟ ایک مرد ہو کر وہ اپنی محبت کے لیے نہیں لڑ سکتا؟ میرا دل کر رہا ہے اس کی محبت پر 100 بار۔ ہنسی غائب ہوئی، اب چہرے پر غصہ ہی غصہ تھا۔ وہ خود کو کچھ غلط کہنے سے روک رہا تھا، اور وہ اب داہنی ٹانگ کو زور زور سے ہلاتے مٹھیاں بھینچ رہا تھا۔ وہ جب بھی پریشان ہوتا تھا بیٹھے بیٹھے ٹانگ کو ہلانے لگتا تھا۔ بزدل انسان! اس کا بس نہیں چل رہا تھا، ورنہ وہ نینسی کے محبوب کا حلیہ بگاڑ دیتا، اس کا حشر نشر کر دیتا۔ میں کیا کروں ولیم؟ وہ بمشکل بولی۔ ادھر دیکھو، میری طرف۔ وہ اب اس کی جانب متوجہ ہوا۔ نینسی نے رخ موڑ کر ولیم کو دیکھا۔ ولیم نے اپنا داہنا ہاتھ آگے بڑھا کر اس کے گال پر رکھا، نرمی سے اس کے گال کو چھوا۔ جو محبت شرائط پر اتر آئے نا، وہ محبت نہیں ہوتی نینسی۔ وہ تم سے محبت کرتا ہے تو اسے تمہیں ایسے ہی اپنانا ہوگا، سمجھ گئی نا؟ نینسی نے ہولے سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اب تو اسے بھی احساس ہونے لگا تھا کہ اس نے یہ محبت کر کے غلطی کر دی تھی۔ احمد غلط تھا یا نہیں، پر اسے اپنا آپ غلط محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی وجہ سے جوزف پیلس کے مکینوں کو کتنی پریشانی آئی تھی، وہ اچھے سے جانتی تھی۔ میں تمہارا ہر قدم پر ساتھ دوں گا نینسی، لیکن اس معاملے میں نہیں۔ یہ محبت نہیں ہے۔ جب وہ تمہاری محبت کے لیے مسلمان سے عیسائی نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ وہ تمہیں تمہارے مذہب کے ساتھ قبول نہیں کر سکتا، تو پھر یہ کیسی محبت ہے؟ ساری قربانیاں تم سے کیوں مانگ رہا ہے وہ سواری نظروں سے اسے ایسے دیکھے گیا جبکہ نینسی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ ولیم کی ایک ایک بات ٹھیک تھی، پر وہ پھنس چکی تھی، خود کو اس جال سے نکالنے کی کوشش کر رہی تھی، پر جال کی گرفت بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ جتنا اس شخص سے دور جانے کی کوشش کر رہی تھی، وہ آصف کار اتنا ہی اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ نینسی، ڈیڈ کو ابھی یہ نہیں پتا کہ تم ایک مسلمان لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہو، اور انہیں پتہ چل بھی جاتا تو میں انہیں منا لیتا، پر یہ کیا ڈرامہ ہے؟ کم از کم میری سمجھ سے باہر ہے۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ نینسی کی پلکوں پر ابھرتی نمی وہ دیکھ سکتا تھا، اس کی تکلیف کو وہ محسوس کر سکتا تھا۔ وہ اس کی خوشی کے لیے خود کو بیچ رہا تھا، اس سے بڑھ کر اس رشتے کا حق کیسے ادا کرتا؟ میں ابھی تک تم دونوں کے درمیان نہیں آیا کہ کہیں وہ تمہیں غلط نہ سمجھے، کہیں اسے ہمارے رشتے پر اعتراض نہ ہو، لیکن جو وہ چاہ رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اب میں درمیان میں کھڑا ہوں، میں تمہیں یہ نہیں کرنے دوں گا۔ اس کا لہجہ تنبیہ تھا۔ نم آنکھوں والی نینسی مسکرا دی۔ کیا ہم کوئی اور بات کریں؟ میں اب یہ سب سوچنا نہیں چاہتی، شاید مجھے اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ سنجیدگی سے کہتی مسکرائی تو ولیم کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے۔ ہاں چلو، میں تمہیں کچھ دکھاتا ہوں۔ اس نے جھک کر بائیں جانب رکھا بیگ اٹھایا اور زپ کھولنے کے بعد اندر سے وہی ٹیپ ریکارڈر نکالی جو نینسی نے اسے دی تھی۔ اسے دیکھتے ہی نینسی کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ تم اس پر کام کر رہے ہو؟ وہ اب خوشگوار حیرت سے پوچھ رہی تھی۔ ولیم اس بات میں سر ہلاتے نیچے برف پر بیٹھ گیا۔ اس نے ہاتھ سے برف میں تھوڑی کھدائی کی
اور پھر ٹیپ ریکارڈر سے جڑی چھوٹی سی مشین اندر رکھ کر اوپر سے برف ڈال دی۔ اس نے مشین برف میں دبا دی تھی۔ پھر اس نے ہیڈ فون نکالا اور اسے ٹیپ ریکارڈر سے جوڑ دیا۔ نینسی اسے دلچسپی سے دیکھے گئی۔ یہاں آؤ، اس نے نینسی کو نیچے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ سامنے برف میں دبی مشین سے ہٹ کر بیٹھ گئی۔ ولیم نے وہ ہیڈ فون اس کے کانوں پر جما دیا اور بٹن دبا کر مشین چلا دی۔ برف کی آواز سنو، وہ اپنی چمکتی کتھئی آنکھوں سے کہتا۔ کتنا دلکش لگا۔ اس کے بال ماتھے پر پڑے تھے اور بکھرے بالوں پر جگہ جگہ برف کی روئی جیسے گالے چمک رہے تھے۔ وہ اتنا دلکش لگ رہا تھا کہ برف کی آواز سنتے نینسی نے بھی سختہ سوچا تھا ولیم جوزف پر 768 چاند راتیں صدقہ واری جا سکتی تھیں۔ وہ دونوں برف پر دو زانوں بیٹھے تھے۔ ولیم اب مسکرا رہا تھا، جبکہ نینسی کا ذہن کس قدر بھٹک گیا تھا۔ وہ چمکتی آنکھیں لیے اس آواز کو سننے اور محسوس کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ولیم نے کچھ دیر بعد مشین برف کے اندر سے نکال کر برف کے اوپر رکھ دی۔ برف کے گالے اب براہ راست مشین پر گرنے لگے۔ نینسی ولیم کی کسی بات پر مسکرا دی۔ لمبے اسٹریٹ لیمپ کے نیچے بیٹھی زرد کوٹ والی نینسی اور بھوری جیکٹ والا ولیم اب ہنس رہے تھے۔ لیمپ کی روشنی میں برف کے اڑتے گالے واضح نظر آ رہے تھے، جبکہ ولیم اور نینسی اب کس قدر برف میں ڈھک گئے۔ پل بھر کو سارے دکھ دور دور جا سوئے تھے۔ نینسی وہاں بیٹھے بیٹھے فیصلہ کر چکی تھی کہ اسے اب احمد سے دور رہنا تھا۔ اسے اب احمد سے کوئی تعلق نہیں رکھتا تھا۔ اس کی زندگی یوں ہی حسین تھی۔ اچھا، مجھے لگتا ہے نینسی نے یہ بالکل صحیح فیصلہ کیا ہے۔ کیا پتا آگے جا کے ان دونوں کا کپل ہی بن جائے۔ مطلب کچھ تو پاسٹ ہے نا جو آگے فیوچر کے اس میں کچھ ہلکیاں دکھائی جا رہی ہیں۔ پتہ ہے مجھے لگ رہا ہے نینسی نا مر جائے گی، کیونکہ ولیم کو ایک روح جو ہے پہلے ایپیسوڈ سے دکھائی جا رہی ہے کہ ولیم کو ایک روح نظر آتی ہے اور وہ بہت فرینک ہو کے ولیم سے بات کرتی ہے۔ تو مجھے لگتا ہے یا وہ اس کی نینسی کی روح ہوگی یا پھر شاید اس کی ماما کی، اس کو ہیلوسینیشنز آئیں گے، آئی ڈونٹ نو، بٹ مجھے لگ رہا ہے نینسی مر جائے گی، کہیں پہ خودکشی کرے یا کوئی ایکسیڈنٹ، آئی ڈونٹ نو، مجھے ایسی فیلنگ آ رہی ہے کہ یہ مر جائے گی۔ باقی آپ لوگ بتائیں آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے۔